दोस्तों, आज 8 रमजान मुबारक मंगल के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि रमज़ान की 8 तारीख को बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, जिस जिस घर में या हय्यु या क़य्यूम और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लिया जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा अपने हर मकसद में कामयाब हो जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। उस घर की परेशानियां खत्म हो जाती हैं, बेबरकती खत्म हो जाती हैं। अगर आप भी अपने घर से बेरोजगारी, बेबरकती का, हर तरह के मसाइल का गैब से खातिमा चाहते हैं तो आज रमज़ान के 8वें रोज़े मंगल के दिन या हय्यु या क़य्यूम और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। अगर ये 1 मिनट का वजीफ़ा पढ़ने से पूरे साल और रिस्क और दौलत के ख़जाने आपके मुकद्दर में लिख दिए जाएंगे, पूरे साल की तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह वालों, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आज माह रमज़ान का महीना है, अपनी रहमतों और बरकतों के साथ जारी और सारी है। हर कोई रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करता है, बाजमाअत नमाज अदा करता है, रात तरावी पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, सहरी में कुरान मजीद की तिलावत करता है, सारा दिन रब की रज़ा के लिए भूखा प्यासा रहता है। अल्लाह वालों, रमज़ान के महीने में रब की ज़ात अपने बंदों से इतना मोहब्बत फरमाती है कि एक नेकी का बदला 70 नेकियों से नवाजा जाता है। हर नवाफिल का सवाब सुन्नतों के बराबर हो जाता है, सुन्नतों का सवाब फराइज के बराबर हो जाता है। रमज़ानुल मुबारक में नेकियां लूटने का, खजाना लूटने का, कामयाबी लूटने का एक ऐसा खास महीना है। ये महीना जिसके नसीब में आ जाता है फिर उसे दोबारा किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ती। आज माह रमजान के महीने में या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक ऐसा शर्तिया वजीफा लेकर आया हूँ। अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना चाहता है, अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब की गैबी मदद को देखना चाहता है, आज तक सिर्फ आपने और मैंने सुना होगा कि रब की ज़ात जब देती है और जब देने पर आती है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाती है। आज वो वजीफा, वो अमल बताने जा रहा हूँ जिसके बाद खुली आंखों से रब की गैबी मदद को देखोगे, आप भी छप्पड़ फाड़ कर रिस्क और दौलत से माला माल हो जाओगे। अल्लाह वालों, रमजान का महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। इस महीने में हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने का हर लम्हा रहमतों बरकतों बारिश से छम छम बरस रहा है। और जब बंदा 8 रमजान मंगल के दिन आज झोली फैलाकर मांगता है तो अल्लाह पाक उसकी झोलियों को भर देता है। बस आप लोगों ने अल्लाह पाक से मांगने का तरीका आज समझना है। रमजानुल मुबारक में मंगल के दिन 8 रमजानुल मुबारक को आज झोली फैलाकर मांगिएगा और मांगते चले जाइएगा। भिखारी बनकर, फकीर बनकर रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। रब की ज़ात झोलियां भर भर कर नवाजेगी, क्योंकि वो ज़ात मांगने वाले को पसंद करती है। तो जब रब की ज़ात किसी को पसंद फरमा लेती है तो उसकी मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। आज रमज़ान की 8वीं रोज़े अगर कोई बंदा अपनी नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना फिर आप लोगों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़े, तो आज 8 रमजान मंगल के दिन या हय्यु या क़य्यूम और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़कर देखिएगा। ये वजीफा इतना तीर बहदफ है कि अगर कोई कहता है कि आज मेरी वो दुखियारी बहनें, बेटियां, माएँ जो कहती हैं कि हम वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं लेकिन हमें फिर भी फायदा नहीं होता, जो कहते हैं कि घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, जिनके घर से बेसकूनी, बेबरकती जाने का नाम नहीं लेती, वो आज रमजान की 8 तारीख मंगल के दिन ये वजीफा पढ़कर देखिएगा।
رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ لوگ آپ کی کامیابیوں کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ اللہ والوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ ساؤتھ افریقہ سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسکن، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 8 رمضان منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ 2 اعمال جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق کر لینے ہیں۔ اللہ والوں، بس آپ کو پڑھنے اس طریقہ کار سے ہیں جو طریقہ کار اکابرین نے ہمیں بتائے ہیں اور جو میں سینہ بسینہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ چاہے صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا پھر افطاری کے وقت بھی پڑھنے کی مکمل اجازت عام ہے۔ بس صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے، ایک ایسا شرطیہ عمل ہے کہ 8 رمضان منگل کے دن پڑھنے والا من پسند نوکری مانگے گا، نوکری مل جائے گی، من پسند شادی کے لیے پڑھے گا، شادی کے غیب سے اسباب ہو جائیں گے، جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج ہی وظیفہ یہ بتا رہا ہوں کہ جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے دوران اگر آپ لوگ کوئی ناممکن حاجات کو بھی اگر ممکن بنانا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن میں وہ کئی سال پرانی اپنی حاجات کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ اس عمل کو کر لیجئے گا۔ اللہ والوں، وظیفے کو بس کرنا آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے ہے، احسن انداز میں ہے، انشاءاللہ آپ کو اس چیز سے اللہ پاک ضرور ہمکنار فرمائے گا جس چیز سے آپ اللہ پاک سے سوال قائم کریں گے۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جا رہا ہے۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، اللہ پاک ہر شے خود آپ لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے، ہر شے آپ کی جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ رب آپ کو خود عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کی جو دسترخوان ہے وہ وسیع و عریض ہیں، آپ کے دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں سجی ہوئی ہیں، اگر آپ لوگ افطاری کے وقت اس عمل کو کریں گے تو میرا اللہ پاک آپ کو اس طرح سے نوازے گا، اس طرح سے عطا کرے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، افطاری کے وقت یہ وظیفہ کریں گے وہ وقت قبولیت کا ہے، اس وقت آپ کو اس کا زیادہ اجر و ثواب، اس کے زیادہ فیض و برکات دیکھنے کو ملیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل اور خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے عمل، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب کرنا کیا ہے، 8 رمضان المبارک ہے، منگل کا پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ سب سے پہلے 8 رمضان المبارک منگل کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان قریمی کا واسطہ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو کشادہ روزگار عطا فرما، حلال رزق، حلال ذرائع عطا فرما۔ میرے مولا، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد جیسی دولت سے مالا مال فرما، نرینہ اولاد عطا فرما۔ میرے مولا، جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ تنگ دست ہیں، جو لوگ محتاج ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر رحمت، نظر کرم فرما۔ میرے مولا، جو لوگ پریشان حال ہیں، جن کے اوپر قرضے چڑھ گئے ہیں، قرضدار گھر کی چوکھٹ پر آ کے ان کو ذلیل کر کے جاتے ہیں، میرے مولا ان کے کروڑوں کو قرضوں کو بھی میرے مولا تو غیب سے ان کا انتظام فرما لے۔ میرے مولا تو مسبب الاسباب ہے، تو اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ میرے مولا آج اپنا معجزہ دکھا دے، آج میرے مولا اپنی کرامت دکھا دے۔ میرے مولا آج ہم سب کی
ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما۔ میرے مولا فلسطین میں جتنے مسلمان ہیں جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا بے تحاشا کا قتل و غلط ہو رہا ہے، میرے مولا مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، میرے مولا تو سب چیز دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری آزمائشیں صرف تیرے ایک کن کی محتاج ہیں، میرے مولا کن فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعاؤں میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی اس خاص دعا کا حصہ بن گئے اور آپ سب کی بھی شمولیت ہو گئی تو اجتماعی دعاؤں کے فیوز و برکات آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ والوں، اب فوری طور پر آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر اپنے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیوز اسکپ یا کاٹ کاٹ کے دیکھنے سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، کوئی خاص بات مس ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا کہ کاش وہ وظیفہ مکمل دیکھ لیا ہوتا یا پھر کر لیا ہوتا۔ رب کریم سے اپنی حیات کو، اپنی حاجات کو پورا کرا لیا ہوتا۔ آج موقع ہے، آج رب کریم سے مانگنے کا۔ آج چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ 8 رمضان المبارک منگل کا دن ہے، ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اللہ والوں توجہ کیجئے گا، آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اللہ والوں ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں، گھر چاہتے ہیں، گاڑی، من پسند شادی، یا پھر آپ کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں، اس سے آپ لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروباری مسائل بہت ہیں، دکان پر گھاگ نہیں آتے، کاروبار چلتا ہوا رک گیا ہے، ٹھپ ہو گیا ہے، نظر بد لگ گئی ہے، جادو جنات یا کوئی لا علاج بیماری میں گرفتار ہو گئے ہیں، ہر چیز کا حل آج کے اس عمل میں ہے، ہر چیز کا حل آج کی اس ویڈیو میں ہے۔ اللہ والوں رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جو ہے وہ غم گساروں کی غم گزاری کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے میں بندوں کے اوپر چھوڑ دیا، امتیوں کا پورا مہینہ بنا دیا کہ جو مانگنا ہے مانگو، انعامات حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کریم کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ وہ بیٹے جن کو نوکری نہیں مل رہی، جن کی دکان پر گھاگ نہیں آتے، ایک بار آپ لوگوں نے جس چیز کی مقصد کر لیا اور نیت کر لیا، پھر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ 8 رمضان ہے، منگل کا دن ہے، یہ وظیفہ پڑھے بغیر انشاءاللہ آپ لوگ نہیں رہیے گا۔ آج کے دن آپ نے بالخصوص اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ عمل بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وظیفے پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر حاجت، اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایک نقطہ بتاؤں گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اور یا حیو یا قیوم کا مطلب کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں
کہ یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ اسم اعظم رب کریم کے وہ نام ہیں جنہیں پڑھتے ہی حاجت پوری ہو جاتی ہے، انہیں پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جنہیں پڑھتے ہی ہر مقدر کے ستارے چمک اٹھتے ہیں۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں یا رمضان کی 8ویں روزے کا یہ خاص عمل اگر وہ اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ اور پوری توجہ اور دھیان سے اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول اس پر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ پاک کے انعامات کی برسات اس پر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اللہ پاک کے یہ دو صفاتی نام ہیں، ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ جس عمل کو، اس وظیفے کو جب پڑھ رہے ہوں گے، اللہ پاک فرشتوں کو حکم ارشاد فرما دے گا، عرش سے فرشتے فرش پر آ جائیں گے اپنی حاجات کو، آپ کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ والوں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے آرام سے، دھیان سے اور اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہوئے ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کی احتیاط ہی یہی ہے کہ وظیفہ آپ نے جب بھی پڑھنا ہے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، یا تو پرچی پہ لکھ کے سامنے رکھ لیں کہ آپ کا دھیان آپ کی نیت کی طرف بھی ہو اور آپ لوگ ورد زباں کر رہے ہوں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، آرام سے، بالکل آرام سے ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ 8 رمضان ہے، منگل کا دن ہے، یا حیو یا قیوم کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو صرف 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنا ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے سے 11 حاجات پوری ہو جائیں گی، 11 حاجات یقین کریں فوراً سے پوری ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ پاک آپ کو بہت سارے انعامات سے نوازے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک سے غیبی دولت کے خزانے حاصل کرنے کا عمل ہے۔ آج کا دن اللہ پاک کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا دن ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ یا حیو یا قیوم کو 11 بار توجہ سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے وہ غیبی فرشتے، وہ نوری فرشتے رزق لے کر آتے ہیں جو ہم لوگ انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ والوں، 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اتنے طاقتور ترین کلمات ہیں، یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صرف ایک تسبیح رکھ دی جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار وظائف، اعمال، تسبیحات رکھ دی جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صرف ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، برکت میں بھی بھاری ہوگی۔ تو پھر کیوں نہ آج صرف رمضان کے دوسرے منگل کے دن یا حیو یا قیوم کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا جائے۔ 8واں روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے، تیزی سے نکل رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج 8واں روزہ آ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کل کی ہی بات تھی کہ رمضان کی چاند رات تھی۔ آج دیکھیں پہلا رحمتوں والا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح یہ مہینہ نکلتا جا رہا ہے۔ اللہ والوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، اللہ پاک کی ذات ابھی بھی موقع دے رہی ہے۔ جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے، آپ لوگوں نے میرے ساتھ بھی پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو خصوصاً آپ نے اس عمل کو بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے ساتھ دہرائیں گے، اس کا بھی ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ جب آپ لوگ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ پاک اس میں برکت ضرور ڈال دے گا، کیونکہ اکابرین فرماتے ہیں یہ عمل تیر بہدف ہے، یہ عمل کبھی خطا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج اللہ پاک سے 1 2 لاکھ 10 لاکھ نہیں مانگنا،
آج کروڑوں اربوں مانگنا اپنی اوقات دیکھ کے نہیں، رب کی شان دیکھ کے مانگنا۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ لوگ اللہ پاک کی شان دیکھ کر آپ لوگ مانگیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 8 بار پڑھنا ہے، صرف 8 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ بولیں گے 8 بار تو یوں ہی پڑھ لیتے ہیں، 8 بار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ والوں یہ اکابرین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ کم پڑھو، ستھرا پڑھو، اچھا پڑھو۔ 8 بار پڑھنے کا مطلب وہ نہیں کہ بس تیز تیز پڑھا اور جان چھڑائی۔ جان چھڑانے کا مقصد نہیں ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ آرام آرام سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسے آپ نے آواز میں پڑھنا ہے کہ آپ کی آواز آپ کو کانوں تک بھی محسوس ہو۔ اور وظیفہ کرتے وقت نہ کوئی آپ سے بات کرے، نہ کسی سے آپ بات کریں، بس اللہ پاک اور آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے تعلق میرا ٹوٹ گیا، میری روح پرواز کر گئی ہے، میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور اب میں پڑھ رہا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا ایک فائدہ اور ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم 3 4 بار 10 بار 100 بار یا 1 بار لازمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرو، تاکہ اس دن اگر تمہاری موت واقع ہو تو تم لوگوں کی عادت ہو کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روزانہ کی بنیاد پہ کبھی نہ کبھی پڑھو۔ تو جب تمہیں منکر نکیر تمہارے پاس قبر میں آئیں گے تم سے پوچھنے کے لیے تو تمہیں پتا ہوگا اس کا جواب، کیونکہ روزانہ تم پڑھ رہے ہوگے۔ تو اللہ والوں یہ جو کلمہ ہے اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، من ربوں کا، من دینوں کا، ما کنت تقول حقی فی ھذا الرجل، سب آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تینوں سوالوں کے جواب اس ایک میں آ جاتے ہیں کہ اگر پہلا سوال بھی آئے گا کہ من ربوں کا اور آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسی وقت آپ کی قبر کو تحت نظر تک وسیع کر دیا جائے گا اور آپ کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل کر دیا جائے گا، اور فرشتے فرما دیں گے کہ سو جا ایسے جیسے کہ پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ ایک بار جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی دکھانے کے لیے کہ غلط جواب دیتا تو یہ تجھے ملتا، پھر وہاں سے گندی بدبو، پیپ کی بدبو، آگ کی تپش وہ آپ کو محسوس ہوگی، پھر وہ کھڑکی بند کر دی جائے گی، پھر جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور آپ لوگ جنت کی پیاری پیاری لطف اندیز ہواؤں سے اور کستوری کی خوشبو سے آپ لوگ معطر ہو رہے ہوں گے۔ اللہ والو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث کے الفاظ ہے، صحیح بخاری کی مستند اور متفق حدیث ہے، اور بخاری کے اندر یہ محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھا ہے تو یہ مستند حدیث ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھا، پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف اور صرف 8 بار پڑھ لیا۔ اب تیسرا وظیفہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ والوں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر سخت ترین مشکل آ جائے، جب ایسی مشکل آ جائے کہ ہمیں کوئی حل موجود ہی نہ ہو، ہمیں کچھ نظر ہی نہ آ رہا ہو، ہم پر قرضے چڑھ جائیں یا کوئی اور معاملات ہو جائے یا موت طاری ہونے لگے یا پھر دشمن کا خوف غالب آنے لگے، تو ہم لوگ پڑھتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ پاک، اس کا اگر سادہ سا میں جملہ کروں نا تو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ سادہ سا جملہ ہے، اور اس کا لفظی جو اگر میں ترجمہ کروں تو لفظی ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے جس نیت کے ساتھ صحابہ کرام پڑھتے تھے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ والوں 8 رمضان المبارک منگل کے دن کا حسبنا اللہ ونعم الوکیل آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ اتنا طاقتور ترین ہے کہ جس بندے نے پڑھا وہ کامیاب ہو گیا، کامیابی مقدر میں آ گئی، یہ ایسا عمل ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے دھیان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور جو میں نے آپ کو ساری احتیاط بتائی اس کے مطابق آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھیں گے، اور 11 بار پڑھتے ساتھ ہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل آپ لوگوں نے فوراً سے درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو گیا۔ اللہ والوں ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ بہت زیادہ باریکی سے بتایا ہے، جو باتیں بتانے والی تھی وہ سب بتا دی، دن کے بارے میں بھی بتا دیا، اور آپ کو اس وظیفے کے متعلق بھی بتا دیا کہ کون سا کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سب کچھ میں نے بتا دیا ہے۔
اللہ والوں بس دھیان سے پڑھ لو، افطاری کے وقت پڑھو گے افضل ترین وقت ہے، سحری میں پڑھو گے افضل ترین وقت ہے، تہجد میں پڑھو گے افضل ترین وقت ہے، فجر کے بعد پڑھو گے افضل ترین وقت ہے۔ اللہ والوں رمضان کی ہر گھڑی افضل ہے، ایسی کوئی گھڑی ہی نہیں ملتی ہمیں کہ جس کے اندر ہم بولے کہ اس گھڑی میں نہیں پڑھو، ماں سوائے اس کے جس میں ممنون وقت ہے، ورنہ تو پوری گھڑی جب پڑھو اللہ پاک کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں، اللہ پاک تو دینے کو تیار ہے، صدائیں لگ رہی ہیں۔ ہم لوگ ہی بڑے بدبخت ہیں، ہم لوگ بڑے لاپرواہ ہیں، ہم لوگ بڑے بے خوف ہیں، ہم لوگوں کو خوف ختم ہو گیا، ہم لوگوں نے اللہ پاک کی جو اللہ پاک نے عذاب کا ذکر کرا ہم نے اس کا خوف کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے بس ان چیزوں کو شعار بنا لیا ہے کہ بس نبی پاک ہماری مغفرت کرا دیں گے۔ حالانکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تم کیا گمان کرتے ہو، کیا تم پر ابھی تک وہ بات آ گئی جو ہم نے تم سے پہلوں پر آزمایا تھا؟ وہ نہیں آئی۔ تم کیا گمان کرتے ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ والو گمان بے شک اچھا کریں، میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنا تو یہ فرض ہے۔ کافر اور مسلمان کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہی ہے، زیادہ تر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ والو 5 وقت کی نماز تو پڑھو۔ ہم لوگ سارا سال لاپرواہی میں گزارتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے 5 وقت کے نمازی بن جاتے ہیں، اور مسجد میں جا کے بھی ہم لوگ پھر اماموں سے سوال جواب سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اتنا چندہ آ رہا ہے کہاں لگا رہے ہو، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔